इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता है। सुकरात हकीम ने क्या खूब लतीफ़ा कहा है, अगर तमाम दुनिया की मुसीबतें एक जगह लाकर ढेर कर दे और फिर बराबर बांट दे, तो जो लोग अपने तय बदनसीब समझ रहे हैं वो इस तकसीम को मुसीबत और पहली मुसीबत को गनीमत समझेंगे। एक और हकीम इस लतीफ़ा को मज़मून को और भी बालातर ले गया है और कहता है, अगर हम अपनी मुसीबतों को आपस में बदल सकते तो फिर हर शख्स पहली ही मुसीबतों को अच्छा समझता है। हर शख्स पहली मुसीबत उन दोनों ख्यालों में वसअत दे रहा था और बेफिक्री की तकिए से लगा बैठा था कि नींद आ गई। ख्वाब में देखता हूँ कि सुल्तान आला फलाक के दरबार से एक इश्तिहार जारी हुआ है, खुलासा जिसका ये है कि तमाम अहले आलिम अपने अपने रंज व आलिम और मुसीबत व तकालीफ को लाएं और एक जगह ढेर लगाएं। चुनांच इस मतलब के लिए इस मैदान ख्याल से भी ज़्यादा वसी था। तजवीज़ हुआ और लोग आने शुरू हुए। अपने मैं बीचों बीच खड़ा था और उनके तमाशे का लुत्फ़ उठा रहा था। देखता था एक के बाद एक आता है और अपना बोझ सर से फेंक जाता है, लेकिन जो बोझ गिरता है मिक़दार में और बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि मुसीबतों का पहाड़ बादलों से भी ऊंचा हो गया। एक शख्स सूखा सहमा दुबलापे के मारे फ़कत हवा की हालत हो रहा था। इस अबनवा में निहायत चालाकी और फुर्ती से फिर रहा था। उसका हाथ में आईना था जिसमें देखने से शख्स की शक्ल निहायत बड़ी होने लगती थी और एक ढीली ढाली पोशाक पहने था जिसका दामन क़यामत से बंधा हुआ था और उन पर दीवाज़ अदों और जिन्नातों की तस्वीर ज़दी दोज़ी कढ़ी हुई थी, और जब हवा में लहराती थी तो हज़ारों अजीबो गरीब सूरतें उस पर नज़र आती थी। उसकी आँख वहशायाना थी, मगर निगाह में अफसरदगी, और नाम उसका वहम था। हर शख्स का बोझ बंधा हुआ था और लर्दवाता था और मकाम मुकर्ररा पर ले जाता था। मैंने अपने हम जिन्सों और हम सूरत भाइयों को जब बोझों के नीचे गिड़गिड़ाता देखा और उनकी मुसीबतों का अंबार का ख्याल किया तो बहुत घबराया। दिल में ऐसा तरस आया कि बयान नहीं हो सकता। इस आलम में मैं भी चंद शख्सों की हालत में अपनी नज़र आई और उसने ज़रा मेरा दिल बहलाया। सूरत बहलावे के ये हुई कि देखता हूँ एक शख्स पुराने से चकन के जगह में एक भारी सी गढ़ी ले आता है। जब वो गढ़ी अंबार में फेंकी तो मालूम हुआ अफलास का अज़ाब था। उसके पीछे एक और शख्स दौड़ता आता, बदन से पसीना बहता था और मारे बोझ के हाँफता जाता था। उसने भी वो बोझ सर से फेंका और मालूम हुआ कि उसकी जोर बहुत बुरी थी और उसने वो बला सर फेंकी है। उसके बाद एक बड़ी इनके बाद एक बड़ी
بیڑا آئے جس کی تعداد کا شمار نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے۔ ان کے سر پر درد آہ کی گھڑیاں تھیں اور انہیں میں آہوں کی تیر خیالی اور نالوں کی نیزہ و بالی دبے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے، لیکن تعجب یہ ہوا کہ جب اس انبار کے پاس آیا تو اب اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے۔ کچھ جدوجہد سے سر ہلایا، مگر جس طرح لدے ہوئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ بہت بیڑیاں دیکھی کہ بدن کی جھتریاں پھینک رہی تھیں۔ چند نوجوان اپنی کالی رنگت، کچھ موٹے موٹے ہونٹ، اکثر ایسے میل جمے ہوئے دانت پھینکتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی، مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے۔ ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر بھاری سے بھاری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے، مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا آتا ہے۔ جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبڑا ہے اور آدم زاد کے انبار رنج و الم میں اپنے کپڑے پہن کو پھینکنے آیا ہے۔ اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ اس انبار میں انواع و اقسام کی سقم اور امراض تھے، جن میں بعض اصلی تھے، بعض ایسے تھے کہ غلط فہمیوں نے خواہ مخواہ انہیں مصر سمجھ لیا تھا۔ ایک بوجھ مجھے نظر آیا جو امراض و آدم زاد عارض ہوئے تھے، ان سب کا مجموعہ تھا، یعنی بہت بڑا حسین نوجوان تھا۔ اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی امراض نوجوانی ہاتھوں میں لے آتے تھے، مگر میں فقط ایک ہی بات میں حیران تھا کہ وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں کوئی بیوقوفی یا بداتواری پڑی ہوئی نہ دکھائی دی۔ میں ان تماشے دیکھتا تھا، دل میں کہتا تھا کہ اگر ہوش ہائے نفسانی اور ضعف جسمانی اور عیوب عقلی سے کوئی نجات پانی چاہے تو اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ کاش جلد آئے اور پھینک جائے۔ اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے۔ اس نے بھی ایک گھڑی پھینک دی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے عوض اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک گیا۔ ساتھ ہی ایک چھٹے ہوئے شہدے آئے۔ میں سمجھا کہ اپنی یہ اندیشی کو پھینکیں گے، مگر وہ بجائے اس کے اپنی شرم و حیا کو پھینک گیا۔ جب تمام بنی آدم اپنے بوجھوں و آبال سر سے اتار چکے تھے تو میاں وہم کے جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگرداں تھے، مگر مجھے الگ کھڑا دیکھ سمجھے ایک شخص مرداس سے یہ اپنی بیوقوفی یا بداتواری کا کوئی برا نہیں سمجھا۔ اس واسطے
اسے کسی نے نہیں پھینکا، خالی یہ ہے کہ چنانچہ اس خیال سے میری طرف جھکے اور ان کو اپنی طرف آتے دیکھ میرے حواس اڑ گئے، مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے آیا، مجھے اپنا منہ اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ برخلاف اس کے بدن اور خدمات ایسا چوڑا چکلا نظر آیا کہ جی بیزار ہو گیا، ایسا گھبرایا کہ چہرہ کو نقاب کی طرح اتار کر پھینک دیا، اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن پر نام موضوع سمجھ کر اتار پھینکا تھا۔ یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کی برابر تھی۔ ہم اس ابنوا پر آفات پر غور کر رہے تھے اور اس عالم حیولانی کی ایک ایک بات کو تاک کر دیکھ رہے تھے، جو سلطان افلاک کی بارگاہ سے حکم پہنچا کے اب سب کو اختیار ہے، جس طرح چاہے اپنے رنج و تکلیف تبدیل کر لیں، اپنے بوجھ لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی میاں و ہم پھر مستعد ہوئے اور پھر بڑی ترک پھرت کے ساتھ اپنا انبار عظیم کی بوجھ باندھ کر تقسیم کرنے لگے۔ ہر شخص اپنا بوجھ سنبھالنے لگا۔ اس طرح کہ ریل پیل اور دھکم دھکا ہوئی کے بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک پیر مرد نہایت معزز محترم معلوم ہوتا تھا، درد و کولنج سے جان بلب تھا اور لادی کے سبب اپنے مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس نے درد مند کو پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لے لیا، مگر لڑکے نابکار کو نافرمانی اور سرشوری کے سبب سے دک ہو کر اس کے باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ بوڑھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اتفاق برابر ہی لڑکے نے حقیقی بات نظر آیا کہ وہ درد و کولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا۔ چنانچہ بوڑھے نے اسے کہا کہ برائے خدا میرے ارد کولنج مجھے پھیر دیجیے اور اپنا لڑکا لیجیے کہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مگر مشکل یہ ہوئی کہ یہ مبادلہ اب پھر نہ سکتا تھا۔ ایک پجارا جہازی غلام تھا، اس نے قید و نظیر اور جہازی محنت کی تکلیف سے دفق ہو کر اس عذاب کو چھوڑتا تھا اور جولے کے مرض کو لے لیا تھا۔ اسے دیکھا کہ دد قدم جل کر بیٹھ گیا ہے اور سر مڑ کر بسوریا ہے۔ غرض اسی طرح کئی شخص تھے، اپنی حالت میں گرفتار تھے، اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ مثلاً کسی بیماری نے افلاس لے لیا تھا اور اس سے ناراض تھا، کسی کو بھوک نہ لگتی تھی اور جوع اور البقر کے مارے پیٹ پھٹ رہا تھا۔ ایک شخص نے فقر سے دک ہو کر اسے چھوڑ رہا تھا
اور وہ درد جگر کو مارا لوٹ رہا تھا۔ اسی طرح برعکس غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت و ریشمانی حاصل ہوئی تھی۔ عورتیں بیچاری اپنے عدل بدل کے عذاب میں گرفتار تھیں۔ کسی نے تو سفید بالوں کو چھوڑا تھا، مگر اپنے پاؤں میں ایک پھوڑا ہو گیا تھا۔ لنگڑاتی تھی اور ہائے ہائے کرتی چلی جاتی تھی۔ جس سے پہلے کسی کے پہلے کمر بہت پتلی تھی، مگر چونکہ سینہ اور بازو بھی دبلے تھے تو اس لیے پتلی کمر چھوڑ آیا تھا۔ اب گول گول بازوؤں کے ساتھ بڑی سی توند نکلی چلی جاتی تھی۔ کسی نے چہرے کی خوبصورتی لے لی تھی، مگر اس کے ساتھ بے آبرو کا داغ، بدنامی کا ٹیکا بھی چلا آیا تھا۔ غرض ان سب میں کوئی ایسا نہ تھا جس سے پہلے نقص کی نسبت نیا نقص گران نہ معلوم ہو رہا ہو۔ ان سبب کی حالتوں کو دیکھ کر میری سمجھ میں آیا کہ جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں وہ حقیقت میں ہماری سہارے کے بےموجب ہوتی ہیں۔ یہ بات ہے کہہ سہتے سہتے ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بوڑھے کے حال پر نہایت افسوس آیا کہ ایک خوبصورت سجیلا جوان بن کر چلا، مگر میخانہ میں ایک پتھری۔ زیادہ اس نوجوان کی حالت پر افسوس ہوئی، مگر میخانہ میں ایک پتھری ہو گئی، اب بھی سیدھا طرح چل نہیں سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اس نوجوان کے حال پر افسوس آتا تھا۔ بیچارہ لکڑی ٹیکتا گرتا پڑتا چلا جاتا تھا، کمر جھکی ہوئی، گردن بیٹھی ہوئی تھی، کوے سر سے اونچے نکل آتے تھے، اور جو عورتیں پہلے اس سج دھج پر جان دیتی تھیں ان کا گول گرد تھا۔ یہ انہیں دیکھتا اور اب پانی ہو جاتا۔ جب سب کے مبادلے بیان کیے ہیں تو اپنے مبادلے مجھے صاف نہ گزر جانا چاہیے۔ چنانچہ اس صورتحال یہ ہے کہ بڑے چہرے والے یا میرے چھوٹے چہرے والے کو لے کر اسے بدنما معلوم ہونے لگے۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو اگرچہ میرا ہی چہرہ تھا، مگر میں بے اختیار ہنسا کہ میری اپنی بھی صورت بگڑ گئی اور صاف معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ میرے ہنسنے سے شرما گیا۔ مگر مجھے بھی اپنے حال پر کچھ فخر کی جگہ نہ تھی، کیونکہ جب میں پیشانی سے غرق عرق مذمت پوچھنے لگا تو وہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکا۔ چہرہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ہاتھ رکھتا کہیں تھا اور جا پڑتا کہیں تھا۔ ناک اتنی بڑی ہوئی تھی کہ جب چہرہ پر ہاتھ پھیرتا تو کئی دفعہ ہاتھ نے ناک پر ٹکر کھائی۔ میرے پاس ہی وہ آدمی بھی تھے جن کے حال پر تمسخر کرنا واجب تھا۔ یہ ایک وہ شخص تھا، پہلے ٹانگوں کے موٹاپے کے سبب سے چھدرا کر چلتا تھا۔ اس نے ایک لم ٹانگوں سے مبادلہ کر لیا تھا جس میں پنڈلی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ان دونوں کو جو دیکھتا تھا
وہ ہنستا تھا۔ ایک تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا 2 بیلوں پر چلا جاتا ہے۔ سر کا یہ عالم تھا کہ گویا میں اڑ جاتا ہے، گویا ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور دوسرے کا یہ حال تھا کہ چل ہی نہ سکتا تھا۔ کمال کوشش کے قدم اٹھتا تھا، مگر یہ حال تھا کہ دونوں طرف درد و دائرے کھینچتے چلے جاتے تھے۔ اس نے ایک عجیب الخلق کی حالت غریب کو دیکھ کر کہا، میاں اگر 10 قدم سیدھے چلے جاؤ تو سوا دمڑی کے ریوڑیاں کھا لیتے ہیں۔ غرض وہ سارا انباروں عورتیں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، یعنی جان سے بیزار تھے، اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اوپر تلے دوڑتے پھرتے تھے۔ سارا میدان گریہ و زاری، نالہ و فریاد، آہ و افسوس سے دھواں ہو رہا تھا۔ آخر سلطان الافلاک کو بیکس آدم زاد کی حال و دردناک پر رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں، پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائیں۔ سب نے خوشی خوشی ان دبالوں کو سرد دن سے اتار پھینک دیا۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہ جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وہ شیطان مابقار رہا سے دفع ہو جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا۔ اس کی حرکات و سکنات نہایت معلوم و معقول دفع وقع تھیں، چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توکل کر کے نگاہ کو اس کے آس پر لگا دیا۔ اس کا نام صبر و تحمل تھا۔ ابھی وہ اس کوہ مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کوہ مذکور خود بخود سمٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک تلس رہ گیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا کر دینا شروع کیا۔ ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ، بردباری کے ساتھ اٹھاؤ۔ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند چلا جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا، آپ کی عنایت سے مجھے اس انبار و لا انتہا سے اپنا بار مصیبت چننا نہ پڑا۔